अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। इसके अलावा तफसीर कुरान का सिलसिला भी मैंने अपने चैनल पर शुरू किया है। अगर आपने तफसीर कुरान की वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है तो तफसीर कुरान की वीडियोस को वॉच कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 103 तक की तफसीर शेयर कर चुकी हूँ। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखूंगी और कुरान पाक की कंप्लीट तफसीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी तवाफ के हवाले से है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मैं तवाफ के उन मसाइल को आपके साथ शेयर करूंगी जो तवाफ के दौरान हर एक को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप हज के सफर में जा रहे हो या उम्रे के सफर में जा रहे हो तो आप सब के लिए उन मसाइल को जानना बहुत जरूरी है और बेहतर ये है कि अपने मुल्क से ही तमाम मसाइल को सीख के समझ के जाएं ताकि हमारी हज और उम्रे की इस अजीम इबादत को शर्फ कबूलियत हासिल हो और ये हमारे रफ़ाए दर्जात यानी कि दर्जात को बुलंद करने का जरिया बने और रज़ाए इलाही अल्लाह ताला की रज़ा हम सबको नसीब हो जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले तो बताती चलूं कि तवाफ किसे कहते हैं। तो किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। अब हज या उम्रे में बैतुल्लाह के चारों तरफ 7 मरतबा घूमने को तवाफ कहते हैं। ठीक है, तवाफ की फजीलत जो हदीस शरीफा में बयान हुई है वो ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला बैतुल्लाह शरीफ पर 120 रहमतें हर रोज नाजिल फरमाते हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं और 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 रहमतें बैतुल्लाह को देखने वालों के लिए। तो तवाफ करना कितनी बड़ी इबादत है कि बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ करने वालों पर 60 रहमतें अल्लाह ताला की नाजिल हो रही हैं। एक और हदीस का मफहूम है कि जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ करता है वो एक कदम उठाकर दूसरा कदम नहीं रखता कि अल्लाह ताला उसकी एक खता माफ कर देते हैं और एक नेकी लिख देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। अब उम्रे में जो है तवाफ करना फर्ज है, ठीक है, और इसके अलावा नफली तवाफ होते हैं। सही है, तो हम जब उम्रे के लिए जाते हैं तो एक तो उम्रे का तवाफ करते हैं, दूसरा जो है वो नफली तवाफ होता है जो उम्रे के एहराम के अलावा जो हम रोजाना की बुनियाद पर खाना काबा जाकर तवाफ करते हैं उसे नफली तवाफ करते हैं। यानी उम्रे के अलावा जो तवाफ करते हैं उसे नफली तवाफ कहा जाता है। तो जिस कदर मुमकिन हो नफली तवाफ करते रहें और मक्का मुकर्रमा के क़याम को गनीमत जाने, बाजारों में नहीं घूमें। नफली तवाफ की भी बहुत ज्यादा फजीलत है और तवाफ वो इबादत है जो मक्का मुअज्जमा के अलावा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो क्या करना है कि कसरत से तवाफ करने हैं। पहले उम्रे से फारिग होकर बहुत से लोग क्या करते हैं कि बकसरत उम्रे करते रहते हैं और कसरत से उम्रे करना भी सवाब का ही काम है, लेकिन ज्यादा उम्रे करने की बानिस्बत ज्यादा तवाफ करना अफजल है। तो कोई शख्स तनीम जाए यानी कि मस्जिद आयशा जा रहा है या जराना जा रहा है, वहां से उम्रे का एहराम बांधेंगे, फिर वापस आएंगे, तवाफ करेंगे, सही करेंगे, हलक करेंगे। इतने वक्त में वो कितने ही तवाफ कर सकता है जितने वक्त में वो एक उम्रा अदा करेगा। लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि जब तक हम मक्का मुकर्रमा में हैं तो मक्का मुकर्रमा में ज्यादातर हरम में रहें और हरम में रहते हुए तवाफ करें क्योंकि तवाफ करने वालों पर 60 रहमतें नाजिल होती हैं। अब चलते हैं तवाफ के मसाइल की तरफ। ये तवाफ के मसाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मर्दों और औरतों दोनों के हवाले से हैं। तो पहला मसला ये है कि तवाफ के लिए नियत करना शर्त है। सही है, अगर तवाफ की नियत किए बगैर काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो तवाफ नहीं होगा। अब नियत क्या है कि तवाफ एक तो उम्रे का तवाफ होता है तो उसकी नियत कैसे करनी है कि ए अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ के 7 चक्करों की नियत करती हूँ या करता हूँ, अल्लाह पाक इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। और अगर नफली तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ की नियत कैसे करनी है कि ए अल्लाह पाक मैं नफली तवाफ के 7 चक्करों की नियत करती हूँ या करता हूँ, अल्लाह पाक इसे मेरे लिए आसान बना दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। अब नियत करना जो है वो जबान से जरूरी नहीं है, जबान से कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर जबान से नहीं की लेकिन दिल में ही नियत कर ली तो उतना भी काफी है, लेकिन नियत करना जरूरी है। अगर बगैर नियत किए चारों तरफ चक्कर लगा लिए तो तवाफ नहीं होगा। ठीक है, दूसरे मसले की तरफ चलते हैं और ये है कि उम्रे के तवाफ के बाद क्योंकि सही करनी होती है इसलिए इस्तिबा के साथ तवाफ किया जाएगा। ये मर्दों के लिए है। इस्तिबा क्या होता है कि मर्द जो अपना शोल्डर खोल लेते हैं या अपना मोंढा खोल लेते हैं उसे इस्तिबा कहते हैं। अब ये इस्तिबा 7 चक्करों में रहेगा, लेकिन जब तवाफ से फारिग होकर दोगाना तवाफ यानी तवाफ के बाद के जो 2 रकत नफिल होते हैं उनको पढ़ने लगेंगे तो मोंढे को ढककर 2 रकत नफिल नमाज पढ़नी है। अगर इस्तिबा के साथ नमाज पढ़ ली जाए तो वो मकरूह होगी। सही है। अब मसला नंबर 3 क्या है कि इस्तिबा सिर्फ हालत तवाफ में मसनून है। लोगों को
دیکھا گیا ہے کہ سعی کی حالت میں بھی استباع کرتے ہیں، حالانکہ طواف کے علاوہ کسی اور حالت میں استباع کرنا مسنون نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں کہ عمرے کے لیے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا بھی مسنون ہے۔ تو رمل کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر مونڈے ہلاتے ہوئے کچھ تیزی کے ساتھ قریب قریب قدم رکھتے ہوئے چلنا، صحیح ہے، یہ بھی آدمیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے رمل کرنا نہیں ہے۔ اب مسئلہ نمبر 5 کیا ہے کہ طواف کے لیے ضروری ہے یعنی واجب ہے کہ طواف باوضو کیا جائے۔ اگر بے وضو طواف کر لیا تو اس کو لوٹانا واجب ہوگا، اور اگر عمرے والے نے بے وضو طواف کر لیا، خواہ ایک چکر ہی کیوں نہ کیا ہو، تو دم واجب ہو جائے گا جب تک کہ طواف کو لوٹایا نہ جائے، اور جب طواف کو لوٹا دیا جائے گا تو دم ساقط ہو جائے گا یعنی کہ ختم ہو جائے گا۔ اب مسئلہ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے جتنا زیادہ قریب ہو کر طواف کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، صحیح ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ طواف سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، دھکا دینا، یہ سب حرام ہے۔ اب مسئلہ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں کہ طواف میں فضول بات چیت کرنا یا خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یقین کریں کہ میں نے خود دیکھا ہے طواف کرتے وقت لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ طواف کیونکہ سب سے عظیم عبادت ہے، اس میں ہم اللہ کے گھر کے 7 چکر لگا رہے ہیں، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہیں تو اللہ کی 60 رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، تو کتنی یعنی کہ فضیلت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر اللہ کے گھر پر جا کر اللہ کے اتنے قریب ہو کر بھی اللہ کا قرب نصیب نہ ہو، تو یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے۔ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو کوشش کریں کہ واپس آئیں تو ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لازمی آئے۔ یہ نہیں کہ عمرے پہ عمرے کیے چلے جا رہے ہیں لیکن زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، اعمال میں پختگی نہیں آئی، اعمال ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ بڑے نہیں، اللہ سے قرب نصیب نہیں ہوا، تو ایسے عمرے پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے اعمال کریں جس سے اللہ پاک راضی ہو جائیں اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے گھر پر حاضری نصیب فرمائیں۔ تو یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتی چلوں جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ بری لگتی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو طواف جیسی عظیم عبادت کر رہے ہیں لیکن ویڈیو کال پہ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں، یعنی طواف کرنا جو ہے یہ گویا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنا۔ کچھ لوگوں کو طواف کرتے وقت میں نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ بس خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کا نام دے دیتے ہیں، لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے نکل رہے ہیں، تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ساتھ میں لیڈیز ہیں، اور لیڈیز کو بھی دیکھا جو ایسی ہیں کہ مردوں میں گھس رہی ہیں اور وہ بس جلدی جلدی 7 چکر لگا رہی ہیں۔ نہیں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، آہستہ آہستہ کریں، یہاں پہ آپ کی ہر دعا سنی جا رہی ہے، یہاں ہر دعا آپ کی قبول ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ ادب کے ساتھ اللہ کے گھر پہ حاضر ہوں، جب ہم کسی بادشاہ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، ہماری نظریں نیچی ہوں، بادشاہ سے ہم نظر نہیں ملاتے، اسی طرح جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جس طرح سے نماز میں ادب ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح طواف کرنے کے دوران خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی کہ بہت ادب کے ساتھ طواف جیسی عظیم عبادت کو کریں جو کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو۔ اب مسئلہ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں کہ طواف کے دوران بلند آواز سے ذکر کرنا یا دعا کرنا جس سے طواف کرنے والوں کو یا نمازیوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے، صحیح ہے۔ اب مسئلہ نمبر 9 ہے کہ پیشاب یا پخانے کا تقاضا ہوتے ہوئے تقاضے کو دبا کر طواف کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی حاجت ہے اور آپ اسی حالت میں اس کو دبا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو یہی جو ہے وہ طواف کے بارے میں بھی ہے، صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں کہ حجر اسود کے استلام میں دوسرے طواف کرنے والوں کو دھکا دینا حرام ہے، بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر استلام میں حجر اسود کے قریب جا ہی نہیں سکتے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو حجر اسود کا استلام کرتے وقت دور سے ہی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہم ایسے ہاتھ کریں گے جیسے ہم حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور حجر اسود پہ تو قریب جا کر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اسی طرح خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ نمبر 12 جو ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود اور کعبہ شریف کی چوکھٹ کے علاوہ کعبہ شریف کے کسی گوشے یا دیوار کو بوسہ دینا منع ہے۔ بوسہ دینا مینس چومنا منع ہے، صحیح ہے۔ میں نے عورتوں کو بھی دیکھا، مردوں کو جو خانہ کعبہ کی دیوار کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی دیوار کو سوائے چوکھٹ
اور حجر اسود کے علاوہ چومنا جو ہے وہ منع ہے، البتہ صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرتی چلوں کہ رکن یمانی کو اگر ہم قریب ہیں تب تو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اب تو خوشبو لگی ہوتی ہے تو ہم رکن یمانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن صرف وہ ٹچ کرنے تک کا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو دیکھا دیکھی، کیونکہ دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں جو آئی تھنک امام شافعی کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو وہ رکن یمانی کا بھی استعلام کرتے ہیں۔ رکن یمانی بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو حجر اسود کے کونے سے پہلے آتا ہے، تو وہ ایک ہاتھ سے اس کا بھی استعلام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ یعنی جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو دیکھا دیکھی رکن یمانی کا استعلام کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو رکن یمانی کا استعلام نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف حجر اسود کا استعلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں، عمرے کے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، صحیح ہے، یہ میں نے بھی بتایا تھا رمل کیا ہوتا ہے اور مسنون ہے یہ بھی بتایا تھا۔ لیکن اگر رش زیادہ ہو جس میں رمل کرنے کا موقع نہ ہو تو رش کم ہونے کا انتظار کرنا ہے، جب تک رش کم نہ ہو طواف نہیں کریں، پھر جب رش کم ہو جائے تو رمل کے ساتھ طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 15 یعنی رمل کے ساتھ طواف شروع کیا، پھر اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ رمل نہیں کر سکتے تو رمل کو موقوف کر دینا ہے اور اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے، صحیح ہے۔ اب مسئلہ نمبر 16 کیا ہے کہ رمل کرنا بھول گئے اور 1 یا 2 چکر کرنے کے بعد یاد آ گیا تو 3 چکروں میں جتنے زیادہ چکر باقی ہوں گے ان میں رمل کر لیں، اگر شروع کے 3 چکروں کے بعد رمل یاد آیا تو اب رمل نہیں کرنا۔ مسئلہ نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں کہ عمرے کا طواف کرنے والوں کو اگر چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے کہ جس چکر میں شک ہو اس کا اعادہ کر لے، یعنی اس کو دوبارہ ادا کر لے، مثلاً کہ 6 چکر ہوئے ہیں یا 7 تو ایک اور چکر کر لے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ 7 چکر ہمارے پورے ہو گئے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ طواف میں نہ رمل کرنا ہے نہ استباء کرنا ہے، عورتیں سمپل اپنی نیت کریں گی، اس کے بعد جو ہے وہ استعلام کریں گی حجر اسود کا اور اپنا طواف شروع کر دیں گی، پھر اسی طرح ایک چکر کے بعد استعلام کریں گے، دوسرے تیسرے اور پھر 7ویں چکر کے بعد استعلام کر کے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گی۔ نماز کے حوالے سے یہاں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ 2 رکعت جو نفل مقام ابراہیم پر پڑھنے ہوتے ہیں، تو مقام ابراہیم پر کیونکہ حج کے دنوں میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عمرے کی ڈیز میں بھی ہوتا ہے، اگر سہولت کی کوئی جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سہولت کی جگہ نہیں ملے تو خواتین کو تو چاہیے کہ مسجد حرام میں کہیں اور بھی نفل نماز پڑھ سکتی ہیں، تو رش سے بچنے کی وجہ سے یا دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے کہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہیں کچھ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والے اوپر سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا سا معاملہ ہوتا ہے جب رش زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے نماز پڑھنے کی تو مسجد الحرام میں کہیں بھی 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ طواف کی فضیلت اور طواف کے مسائل شیئر کیے، انشاءاللہ حج اور عمرے کے حوالے سے اور اوتھینٹک ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور میری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔